नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें मौके देता है कि हम ज़िंदगी के इस सफ़र में उस ईमान तक और उस जगह तक पहुँचे जो खुदावंद हमारा खुदा जहाँ हमें देखना चाहता है। और आज हम ख़ास तौर पे आपके सामने हाज़िर हैं ताकि आपको उस बड़े ईमान में और ज़्यादा आगे लेके जाएं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ना सिर्फ ले जाए बल्कि उस अबदी ज़िंदगी तक और उस जगह पे जहाँ पे हम खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है हमें ले जाए। और आजकल नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम आखिर ज़माना के ऊपर हमारी जो सीरीज़ चल रही है, हम उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और हम वो बातें जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा पहला बाब और उसकी पहली आयत, मुकाशवा जो आखिरी किताब है नए ऐदनामे में, उसको हम जब देखते हैं तो वहाँ पे पहली आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का वो मुकाशवा जो उसने अपने शागिर्द यूहन्ना को दिया ताकि वो हम तक पहुंचा सके, मुझ तक पहुंचा सके, आप तक पहुंचा सके और हम इस मुकाशवा को जान सकें कि आखिर ज़माना में, एंड टाइम्स में क्या होगा, ताकि हम अपने आप को उस तौर पे तैयार करें और उस तरह अपनी ना सिर्फ मुकम्मल तैयारी कर सकें बल्कि दूसरों को भी बता सकें, अपनी आइंदा वाली नस्लों को भी बता सकें कि हमें तैयार होना है उस बड़ी फ़तह के लिए जिसके लिए खुदावंद हमारा खुदा ये मुकाशवा हमें दे रहा है। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, हमने जब पिछला 17वां बाब और फिर 18वां बाब हमने 2 प्रोग्राम जब इस पे किए तो 18वें बाब में हमने देखा कि खुदा ने जो है यीशु अल मसीह ने वो सारा जो इब्लीस का जो वन वर्ड सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। जहाँ हमने देखा था कि उसमें आया कि बड़ा शहर बाबल गिर गया और बाबल शहर को उस बड़े सिस्टम के साथ तशबीह दी गई है जो इब्लीस ने, मुखालिफ मसीह ने और झूठे नबी ने मिलकर कायम किया था। और वो सारा सिस्टम तबाह हो जाने के बाद वो जो 7 प्याले उससे पहले उड़ेले गए थे, उनकी वजह से दुनिया की बहुत बड़ी जो है वो मखलूक जो है, जो खुदा से दूरी में है, जो गुनाह में है, खुदा के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, वो ख़त्म कर दी गई। और फिर हम देखते हैं आज ख़ास तौर पे हम मुकाशवा जो है इसका 19वें बाब को आज हम देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे खुदा जो है इस सारे सिस्टम को जो रह गया है पीछे, वो सारे लोग जो अभी तक खुदा की तरफ नहीं आ रहे और सब कुछ देखने के बाद भी वो अपनी हट धर्मी पे कायम हैं, वो अभी तक जो है खुदा से दूरी में है। और आज हम आखिर ज़माना और मसीह की दूसरी आमद को इसमें देखेंगे कि कैसे यीशु अल मसीह की दूसरी आमद, जिसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बहुत ज़्यादा इसके ताल्लुक से कहा जाता है और इसके लिए बहुत सी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी दी जाती हैं जो लोग मुख्तलिफ नज़रिए रखते हैं उनकी दूसरी आमद के आने के। और हम आपके सामने ये सारी बातें रखेंगे आज। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह और अहम है, क्योंकि दुनिया बार बार सवाल करती है, बहुत से ऐसे लोग जो आज भी नहीं मानना चाहते, वो कहते हैं कि खुदा रहीम खुदा है, वो कैसे ऐसे होने देगा कि तमाम दुनिया को तबाह करे। लेकिन हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका दुनिया के शुरू से ही इंसान को दिया जाता रहा और आखिर में भी दिया जाता रहेगा उनको, मिलता रहेगा उनको। और ये ख़ास तौर पर मुकाशवा के इन अबवाब में हम देखते हैं कि कैसे आखिर ज़माना में भी, मुसीबत के उन दिनों में भी जो है वो 2 नबी फिर से, जिनके ताल्लुक से हमने बताया था कि ख्याल किया जाता है कि मूसा और एलिया, वो आके 3.5 साल फिर से मुनादी करेंगे और फिर उसके बाद भी एक फरिश्ता जो है वो फिर मुनादी करता हुआ पूरी दुनिया में निकलेगा। और खुदा ने पूरा मौका दिया, खुदा ने दुनिया को पूरा मौका दिया।
لیکن اب وقت انصاف کا ہے. اب تقاضا انصاف کا یہی ہے کہ جن کو اجر ملنا ہے ان کو اجر دیا جائے، اور جن کو سزا ملنی ہے ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہی خدا کا انصاف ہے. اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اخیر زمانہ اور دوسری آمد، یسوع المسیح کی دوسری آمد، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاسٹر تحسین گل خان. پاسٹر تحسین گل خان کو آپ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ان سارے تقریباً زیادہ پروگرام اخیر زمانہ کے انہوں نے ہی کیے ہیں، اور ایک اچھا مشاہدہ، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ انجیل مقدس کا، بائبل مقدس کا رکھتے ہیں، اور خدا کے اچھے خادم ہیں، اور یسوع مسیح منسٹری کے بانی اور فاؤنڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں، اور خدا کی خدمت لوٹن ایشین چرچ میں بھی کرتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کے لیے، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹو دا شو. ویلکم ٹو دا شو پاسٹر تحسین. تھینک یو سر. گاڈ بلیس یو. اور پاسٹر تحسین، یہ ہم نے سارا جو ہے پچھلے پروگراموں میں دیکھا کہ کیسے جو مکاری تھی، اور کیسے جو اس سارے سسٹم کی، جس کو بابل کہا گیا، اس کی خدا کے خلاف اٹھ جانا تھا اور کھڑے ہو جانا تھا، جو اس کی تباہی کا پھر باعث بنتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے انہوں نے جو ہے چرچ کو بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور کچھ حد تک کچھ چرچ کے حصوں کو گمراہ کیا بھی. اور آج بھی وہ اسپرٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے ہی کام کرنا اس نے شروع کر دیا ہے، اور چرچ کے کچھ حصے گمراہی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں. لیکن خدا ابھی بھی بار بار وارن کر رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع آج دنیا کے لیے ہے. آپ اس تعلق سے کچھ ضرور کہیے. بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم خدا کی ریئل مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، یا پھر بادشاہی کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، خداوند کا جو پلان ہے بنی نوع انسان کے لیے، اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز پر غور کرنا ہوگا کہ بائبل کے پہلے 2 چیپٹرز، یعنی کہ بڑے خادم نے بھی یہ بات کی تھی کہ پیدائش، بک آف جینیسس، اتپتی، اس کے جو پہلے 2 چیپٹرز ہیں، اور مکاشفہ کے، ریولیشن کے، پرکاشت واقعہ کے آخری جو 4 چیپٹرز ہیں، ان کو پڑھ لیا جائے تو اس میں خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ اور خدا کی ایکچول مرضی نظر آتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو بنایا گیا، حوا کو بنایا گیا، اور ان کو خدا نے باغ میں رکھا اور اپنی بہشت میں رکھا، فردوس میں ان کو جگہ دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی چیپٹر 19 سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی دلہن کو لینے کے لیے آتے ہیں. دلہن کے ساتھ جو ہے وہ مسیح کی آمد کو ہوتے دیکھتے ہیں. ابلیس کا خاتمہ ہم دیکھتے ہیں، مخالف مسیح کا خاتمہ، برائی کا خاتمہ، ابلیس کی بادشاہت کا خاتمہ، اور یہاں سے آنورڈز جو ہے اب اچھائی ہی اچھائی نظر آتی ہے. سو پہلے 2 چیپٹرز اور آخری 4 چیپٹرز دیکھا جائے تو یہ جو ایکچول ماسٹر پلان ہے خدا کا وہ ہے، اور بیچ میں جو ہے یہ ساری سٹرگل ہے، جو سارا کچھ بیچ میں ہے، یہ سفر ہے. یہ سفر مینز انگلش والا بھی اور اردو والا بھی. اس میں خاص طور پہ ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کے شروع کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، اور وہ اس کو میں نے بیان کیا تھا، تو لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ. آمین. اب ایکچولی یسوع مسیح اب آ رہے ہیں جی، اور ان کا مکاشفہ، صحیح مکاشفہ جو ان کا ہے، ان کی دوسری آمد ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس چیپٹر 19 میں. تھوڑا سا ہم نے جھلک اس کی 16 چیپٹر میں دیکھی تھی، جہاں پہ لکھا آیا تھا کہ پھر میں نے برا کو پہاڑ پہ کھڑا ہوا دیکھا. لیکن اصل اب یہاں پہ وہ اس کا پوری ڈسکرپشن آ رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا چیپٹر 19واں چیپٹر ہے، اور اس کی جو پہلی 10 آیات میں دیکھیں اگر ہم، تو اس میں 4 خاص طور پہ 4 ہیلیلویا، بلکہ 6 آیت تک 4 ہیلیلویا آتے ہیں اس میں. ہیلیلویا یعنی کہ پریز دی لارڈ، یعنی کہ خداوند کی حمد ہو، خداوند کی تعریف ہو. بالکل. اور یہ ایک بڑا ہی اہم جو لفظ ہے، اور بڑی دنیا میں اس کو کہا بولا جاتا ہے. لیکن ایک بڑی، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس میں یہ پوری نئے عہد نامے میں پہلی دفعہ اس جگہ پہ ہی آیا. بالکل. پورے ساری کتابوں میں کہیں ہیلیلویا کا آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہاں پہ 4 دفعہ آیا ہے، اور 4 دفعہ ہی اس کا ذکر ہے. بالکل. 5واں ہیلیلویا کہا جاتا ہے برے کی شادی کے لیے، وہ خود کہا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کو.
اب اگر اس کو، اور یہ بھی اس وقت اس کا جو چار ہلیلویاز آئے ہیں جب یہ ججمنٹ کی بات ہے، جب انصاف کر دیا گیا ہے، اور جب انصاف کی بات کی گئی ہے تو یہ ہلیلویا کا ذکر آتا ہے. اور اگر آپ پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو پرانے عہد نامے میں بھی ساری کتابوں کو آگے چلتے چلتے جب آپ زبور 104 پہ پہنچتے ہیں تو زبور 104 کی غالباً 35ویں آیت ہے 35ویں آیت میں پہلی دفعہ جو ہے ہلیلویا کا ذکر آتا ہے، اور وہ اس کا تعلق بھی ججمنٹ سے ہے، اس کا تعلق بھی انصاف سے ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ میں اس آیت کو پڑھ بھی دوں. میں پڑھ دیتا ہوں. آپ پڑھ دیجئے پلیز. لکھا ہے کہ زبور 104 Psalm 104 verse 35، گناہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، خداوند کی حمد کرو. اس کا جو آخری ورڈ ہے خداوند کی حمد. انگلش بائبل میں اور اس کی جو اوریجنل صرف ہلیلویا ہی ورڈ آیا ہوا ہے، اردو میں انہوں نے کیونکہ اس کو اور زبور 106 اور اس کی پہلی آیت میں بھی ہے کافی. اس کے بعد پھر زبوروں میں 109 تک غالباً 104 سے 9 تک، اور پھر 111 سے 118 تک یہ سارا ذکر ان میں آتا ہے. اور ہلیلویا جب ہم پرانے عہد نامے کے اسکالرس کو پڑھتے ہیں، جو ریبائز ہیں جوش لوگوں کے، ان کو پڑھتے ہیں، تو یہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ زبور 104 سے آنورڈز اور زبور 118 تک، ان زبوروں کو ہلیل کے زبور کہا جاتا ہے، یا ہلیل یعنی کہ تعریف کے، پریز کے زبور، the Psalms of Hallelujah. تو یہ جو ہیکل میں جب پرستش ہوا کرتی تھی تو یہی مزامیر جو ہے وہ شروع میں پرستش کے طور پر گائے جاتے تھے، اور ان کو ہلیل کے جو ہے ورڈز کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، ہلیل، لو اور یاہ جو ہے یہوہ کا شارٹ فارم ہے. ہلیل کا مطلب ہے ٹو پریز، اور ہلیلویہ کا مطلب ہے کہ خداوند کی تعریف ہو. ایک پوائنٹ ادھر میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامک اسکالر تھے احمد دیدات، تو انہوں نے یہ اس لفظ کو جو ہے مس یوز کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ لویا لکھا ہوا ہے. تو جیسے عربی میں یا اللہ کہتے ہیں، تو انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ انہوں نے بالکل ہی ایک عجیب سا آرگیومنٹ دیا جو کہ بیس لیس آرگیومنٹ تھا، اور اس میں کوئی بھی نہ زبانی طور پر یعنی کہ زبان کے طور پر لنگوسٹکلی کوئی اس کی بیس تھی، اور نہ ہی ایسا کوئی عبرانی میں کوئی ثبوت ہے. انہوں نے کہا جی جیسے عربی میں کسی کو پکارا جاتا ہے تو یا پہلے لگاتے ہیں اور اللہ بعد میں، یا اللہ، تو عبرانی میں اللہ پہلے لکھا اور یا بعد میں، کیونکہ عبرانی میں فرق، حالانکہ عربی اور عبرانی بڑی کلوز لینگویج ہے. اور یہاں پر یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے نہیں، یا جو ہے یہ یہوہ کا نام ہے. یاہ جو ہے یہ شارٹ فارم ہے یہوہ کی، جیسے یاہوے جو نام ہے خداوند کا. تو ان کا جو آرگیومنٹ تھا وہ بالکل بیس لیس تھا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے کافی سالوں تک بیوقوف بنائے رکھا، اسپیشلی اسلامک کمیونٹی کو. ان بہت سے پیسے بھی انہوں نے اس چکر میں کھینچ لیے ڈیبیٹس کر کے. یہ اور یہی آرگیومنٹ پھر بعد میں ذاکر نائک ٹائپ لوگ بھی یوز کرتے رہے، جو کہ بالکل بیس لیس ہے. اس دور میں انیس سروش ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور میری انیس سروش بہت بڑے خادم، ان سے ملاقات بھی ہوتی رہی، میری بھی ایک دفعہ، اور یہاں پہ لوٹن میں ہی وہ پریچنگ ہم نے اکٹھے بھی مل کے کی. اور میں وہ بھی انہوں نے انہی احمد دیدات کو آخر میں جب وہ بہت عرصہ بیمار رہے اور بیڈ ریڈن تھے، انہوں نے معذور ہو گئے تھے، فالج ہو گیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ منادی بھی کرتے رہے، بلکہ بات وہ اینڈ میں کر لیتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو آخری وقت بھی کہا تھا کہ دیدات ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے ہی ہاں یا نہ کر لو. اس کلام کی طرف آتے ہوئے جب ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، پہلی آیت میں جب، اور دوسری آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمیں جو پہلا ہلیلویا نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ کیوں نظر آتا ہے، خوشی کا اظہار کیوں ہے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. اگر آپ پہلی اور دوسری آیت پلیز پڑھ دیجیے. لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد، یہ میں ریولیشن چیپٹر 19 ورس 1-2 پڑھ رہا ہوں. ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا. آمین آمین آمین. اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ خدا نے جو ہے اپنے لوگوں کا کیا کیا، بدلہ لیا. تو اس بات پہ یہ ہلیلویا ہے. آپ اس پہ اگر تبصرہ کرنا چاہیں؟ میں بالکل کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہم ان 2 ورسز میں
جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آسمان پر. اس پوائنٹ پر غور کیا جائے کہ یہاں پر جو پریزنس ہے وہ کہاں پہ ہے, یہ لوگ کون ہیں, آسمان پر. دوسرا لکھے گویا بڑی جماعت. اب یہ جو جماعت ہے یہ کون ہے, اس کے بارے میں اگر ہم آلریڈی بتا چکے ہیں, ریولیشن چیپٹر 7 میں لکھے نا کہ ہر قوم, اہل زبان, قبیلہ اور امت میں سے وہ لوگ جو تھے وہ شامل تھے. لکھے کہ ایسی بڑی بھیڑ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا, اور وہاں پر بزرگوں کا بھی ذکر ہے اور سب کچھ جو کہ آگے جا کے ادھر ہوگا. تو یہ بیسیکلی وہی سین جو ہے جس کی ڈیٹیل, اچھا اس سین کی ڈیٹیل ریولیشن 7 میں ہم دیکھتے ہیں. اور لکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں, اور وہاں پر بھی انہوں نے یہی الفاظ جو ہے وہ آلموسٹ ادا کیے ہیں. اور اگر ہم کوئکلی میں پڑھ دیتا ہوں, اور چلا کر کہتے ہیں ریولیشن چیپٹر 7 ورس 10 میں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھے اور برا کی طرف سے. اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خداوند کی ہو. تو یہ پروکلیمیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور یہ 3 چیزیں بڑی ہی ضروری ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ نجات, کیونکہ یہ جو جماعت ہے یہ کوالیفائی کیسے کر گئی ہے آسمان پر جانے کے لیے, اور اس جماعت کا حصہ بن کے اس با جماعت کہہ لیں کہ پریزنس میں وہ کیسے گئے ہیں, تھرو سالویشن. ٹھیک ہے نا, نجات. اور نجات جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے اور اس کے تھرو سو گلوری خداوند کی ہے. اور جلال اس لیے بھی کہ ایک تو خدا کا اپنا جلال ہے جو کہ خدا رکھتا ہے اپنے آپ میں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ جلالی بدنوں میں ہے, گلوریفائڈ باڈیز میں ہے. سو وی آر آلسو ریفلیکٹنگ گاڈز گلوری تھرو ہز پروویژن. اور پھر لکھا ہے کہ قدرت ہمارے خداوند کے. سو ہم جو ہے اناؤنسمنٹ کس چیز کی کریں, قدرت کی. سو قدرت کون رکھتا ہے, جو کسی چیز پہ پاور رکھتا ہے, اور پاور کس کی ہوتی ہے, جس کی بادشاہی ہوتی ہے. سو یہ اناؤنسمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے. اور پھر آگے جا کے خداوند کے اس فیصلے کو اس میں اگریمنٹ شو کیا ہے کلیسیا نے, کیونکہ یہ ساری کلیسیا ہے, اور فرشتوں نے, ساری جماعت نے کہا ہے کہ خداوند نے یہ جو فیصلہ کیا ہے دنیا میں اپنے بندوں کے خون کا بدلہ بھی لیا ہے, اور دنیا کو کلینس کر دیا ہے, اس قصبے کی حرام کاری سے, اس بابل کے سسٹم سے پاک کر دیا ہے ہر ایک چیز کو. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ ایک چیز جو آپ نے بھی ٹچ کی ہے, میں اس کو پورے طور پہ بتا دوں کہ یہ جو ہے پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک یہ منظر آسمان کا منظر ہے. یہ خدا یوحنا عارف کو جو ہے وہ آسمان پر لے گیا ہے, یسوع مسیح ان کو آسمان پر لے گئے ہیں. اور یہ 10 آیات, پہلی 10 آیات جو آسمانی منظر پیش کرتی ہیں, آسمان میں لے جائے گئے وہ ہیں, اور وہاں پہ جا کے یہ سارا منظر پیش کر رہی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبوروں کا ذکر آپ نے کیا, اور وہ جو تھے زبور 104 سے 109 تک اور 113 سے 118 تک, جس میں اس کا آپ کو بار بار ذکر ملتا ہے. اور وہ مصر سے رہائی کا ذکر ہے, مصر سے رہائی کی خوشی کا ذکر ہے. اور یہاں پہ اب ذکر ہو رہا ہے کل عالموں کو خدا کا رہا کر دینا, انسانیت کا کل عالم کو سے جو پوری انسانیت کو وہ جو سب کچھ تھا. بالکل, یہ بڑی زبردست پوائنٹ ہے کہ وہ سب کچھ قومی لیول پہ تھا, یہ عالمی لیول پر. یہ بڑے لیول پہ جب کیا جا رہا ہے تو یہ ہیلیلویا جو ہے یہ فل خوشی اور شادمانی ایمانداروں کی نظر آ رہی ہے. یہ وہ ایماندار ہیں جو کہتے تھے مکاشفہ کے ہم نے پہلے باب میں دیکھا کہ خداوند تو کب تک انصاف نہ کرے گا. تو اور اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح, اب یہ جو ہے لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا, اور کیا دیکھتا ہوں, وہاں سے یسوع مسیح آگے ہیں, اور وہ سفید گھوڑے پہ اختیار, یعنی پہ اس میں ہمیں اختیار نظر آتا ہے, اس میں اتھارٹی نظر آتی ہے, اور وہ ایک عدالت نظر آتی ہے, وہ آگے ہیں اس کے لیے. تو اس میں وہ اپنی بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور جو دوسرا ہیلیلویا نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے دوسری آیت میں, تیسری آیت میں. میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے, کیونکہ جہاں پر میرا جو امیجینیشن اس وقت رننگ وائلڈ, کہ جب وہ ہیلیلویا بولیں گے دیٹ مسٹ بی امیزنگ, اور پورا جو کراؤڈ ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ سارے کہیں گے, شاید ان کو ایسے کریں گے 1 2 3 سارے بولیں گے ہیلیلویا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب ہم ریڈنگ بھی کریں تو شاید ہمیں مل کے جوش سے کہنا چاہیے. بالکل بالکل. اور یہ میں جب کل اس سارے کو دیکھ رہا تھا تو میں ہیلیلویا کے ورشپ سانگ میں ایک میرے پاس وہ سائٹ آ گئی جس میں وہ کمپٹیشن تھا, اور 1 2 جو فرسٹ 5 جو آتے تھے
اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں بڑی دیر تک سنتا گیا. میں نے وہ نکالے اور ہاللویا کے اوپر انہوں نے خوبصورت گیت گائے, اور کیا خوبصورت وہ سما ہوگا. آئی کین ریئلی وہ کہتے ہیں کہ لانگ فار دیٹ, اور ہمیں خدا کرے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بھی خواہش یہی ہونا چاہیے, جو دنیا گمراہ ہے, جو دنیا ابلیس کے شکنجے میں ہے, جو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک دنیاوی کاموں میں پھنسی ہوئی ہے, اگر وہ خدا کو جانے اور خدا کے پاس آئے تو وہ شادمانی انہیں گھیر لے گی. اور آگے جا کے ہم اس شادمانی کا بھی ذکر سنیں گے, دیکھیں گے 7ویں آیت میں. اب یہ جو 3ری آیت ہے, اس میں ذرا اس میں لکھا ہے کہ اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. یعنی کہ اب یہ انصاف جو ہے, سیکنڈ ہاللویا جو ہے, مکمل انصاف کے اوپر ہے, ہمیشہ کے انصاف کے اوپر ہے, کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے انصاف کر دیا گیا. اور لکھا ہے کہ اس کا دھواں جلنے کا دھواں اٹھتا رہے گا. اب یہ دوبارہ اس کے لیے کوئی لائف لائن نہیں ہے جی, یہ اب اس کو ختم کر دیا گیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بہت سے ظلم زیادتیاں اور دنیا کے بہت سے ایسے کام جو ہیں اس سے لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں. دنیا میں بہت سی قتل و غارت ہو رہی ہے, دنیا تنگ آئی ہوئی ہے, اور بے انصافی دنیا میں بہت زیادہ ہے. نہ صرف دولت کی بے انصافی ہے کہ امیر امیر ترین ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے, بلکہ بہت سی ناانصافی. اور دنیا میں بہت سی تنظیمیں ان چیزوں کے لیے فائٹ کر رہی ہیں, تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو فائٹ کر رہی ہیں. لیکن ایک موقع جب یہ آئے گا, اس میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح کی بھی بے انصافی نہیں رہے گی. یہی ہمارے خدا کا انصاف ہے. اور یہ سایہ 11 باب اور 4 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, یہ پریڈکٹ کر دیا گیا. دیکھیں کئی 100 سال پہلے یہ اس مکاشفہ کے میں پڑھ دیتا ہوں, لکھے کہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کو فیصلہ کرے گا, اور اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر دے گا. یہ سایہ نے بھی مکاشفہ والا سین ہی دیکھا ہے. بالکل وہ سین سارا خدا نے پہلے بھی, اور خدا بہت عرصے سے وہ لکھا ہے نا کہ وہ نبیوں کے وسیلہ سے, اپنے پیغمبروں کے وسیلہ سے بار بار بات کرتا رہا. جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ خدا نے بہت موقع دیا ہے انسانیت کو. یہ جو وقت ہے جو آنے والا ہے, اس میں وہ بڑا موقع ہے جو خدا نے دیا ہے ایسے لوگوں کو. اور اب جب مسیح آگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی طور پہ ناانصافی نہیں بلکہ عین انصاف ہے. اور یہ چیز مکاشفہ اگر 19 باب اس کی 15 آیت جو ہم جا رہے ہیں, 15 آیت بھی جو ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرتی ہے. اور جہاں کو اوپر والے مکاشفہ میں مارے گا, یہاں پہ مارنے کا ذکر ہے. اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے, اور وہ لوہے کے احساس سے ان پر حکومت کرے گا, اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو روندے گا. یہ جو ہے وہ سین ہے, بڑا ڈریڈڈ سین میں اس کو کہوں گا, جو ہم اس کو آگے بھی جا کے دیکھیں گے. لیکن اب کیونکہ یہ والا پڑھا میں نے, اس کو دیکھے کہ جیسے انگور روندے جاتے تھے, جیسے وہ حوض میں. ہاں جی, پہلے بھی ہم نے اس کو کیا تھا کہ کیسے انگوروں کو جب وہ وائنریز اور دوسری ہیں وہ لے کے جاتے ہیں, اور اس میں کیسے وہ اس کو کرتے ہیں, اس کو کچلتے ہیں, پیستے ہیں, اور بڑے بڑے اس کے رولرز ٹائپ ہوتے ہیں جن میں وہ کیا جاتا ہے اس کو سارا سسٹم. اور اس میں خدا کا یہ بڑا غضب ہے, وہ اس میں وہ کرے گا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کریں. بالکل. تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ججمنٹ ہے ایٹرنل ہے, ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ سین جو ہے کافی آگے جب آمد ہو جاتی ہے, اور ورس 17 آنورڈس کافی پینفل وہ اینڈنگ ہے. لیکن یہ جیسے آپ کا فیوریٹ چیپٹر بھی ہے, تو یہ فتح کا چیپٹر ہے. میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی خدا کرے گا وہ ایٹرنل ہوگا, چاہے وہ ججمنٹ چاہے وہ راست بازی. اور اس کا ذکر اگین جیسے آپ نے کہا کہ یہ سایہ نے کیا, دانیل نے بھی کیا, اور دانیل نے اپنے 12ویں باب میں کہا ہے, اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے, بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. اچھا, دونوں کی جو ورڈ ہے دونوں سچویشن میں ابدی ہے, یعنی کہ زندگی کے لیے بھی, حیات کے لیے بھی ابدی ہے, اور رسوائی اور ذلت کے لیے بھی جو لفظ ہے وہ ابدی ہے. اور یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. دیٹ مینس کہ جو سسٹم کا, اس بابل کا, اس قصبی کا, مخالف مسیح کے
جو پروگرام کا حصہ بن جائیں گے یوں سمجھیں کہ وہ اٹرنل کنڈمنیشن میں چلے گئے، اٹرنل ڈیتھ میں چلے گئے. ہاں جو اس کے اگینسٹ ہیں اور خدا کے ساتھ ہیں وہ اٹرنل سالویشن میں اور اٹرنل کنگڈم میں، اٹرنل لائف میں چلے گئے ہیں، اور لائف ود کرائسٹ. بالکل. اور یہ خاص طور پہ ہم نے پہلے بھی اس کو بیان کیا تھا، اور بعد میں کہ جب یہ سارا مسیح کا یہ آمد ہے، اور یہ مسیح کی آمد جب ہو چکی ہے اور اب وہ عدالت کر کے آ چکے ہیں، تو ایمانداروں کو وہ پہلے ہی اپنے پاس لے جا چکے ہیں. وہ ریپچر جو ہے یا کلیسیا کا ایمانداروں کا اٹھایا جانا وہ پہلے سے ہی ہو چکا ہوا ہے، اور وہ جو ہے ان کو جو خداوند خدا کا عین انصاف ان کو ریوارڈ پہلے سے ہی اٹھا لینے کی صورت میں بھی مل گیا کہ وہ خداوند کے ساتھ چلے گئے. اور خدا ہر طرح سے اس کا وعدہ ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ بچاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچائے گا. اور یہ خاص طور پہ آگے ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تیسرا ہیلیلویا، تو وہ تیسرا ہیلیلویا اس لیے خوش ہے، ایماندار خوش ہے کہ اب ہر طرح کی مخالفت، ریبیلین اور ریبیلیس اسپرٹ اور ابلیس کا جو کام ہے، ایول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کو ہم آگے جب دیکھتے ہیں، آپ اس آیت کو ہم چوتھی آیت ہے، لکھے کہ 24 بزرگوں نے، 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین ہاللیلویا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس سیریز کو جو فالو کر رہے ہیں 24 بزرگوں اور 4 جانداروں کا بتایا تھا. کوئکلی بتا دیں 24 بزرگوں کے بارے میں جو نظریات ہیں. ایک تو نظریہ یہ ہے، جیسے ہم آگے جا کے چیپٹر 21 میں دیکھتے ہیں کہ نیا یروشلم جب آتا ہے تو اس کے جو ہے اس کے اوپر جو دروازے ہیں، لکھا ہے کہ 12 دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہیں، اور ان کی جو بنیادیں ہیں ان پر برا کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں. تو میں بھی شاید اس ایگریمنٹ میں ہوں کہ جو پرانے عہد نامہ کے 12 سردار یعنی اسرائیل کے 12 قبیلے، اور نئے عہد نامہ کے 12 سردار یعنی کلیسیا کے 12 رسول جو ہیڈز ہیں، ان کو 24 بزرگ کہا گیا ہے. کچھ لوگ ڈفرینٹ نظریہ بھی رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہیں 24 بڑے بڑے نبی ہیں، جیسے آدم ہے، ہنوک ہے، نوح ہے، تو جو 24 بزرگ آئے یعنی کہ ابراہیم جیسے لوگ، اسحاق جیسے لوگ، یا یعقوب جیسے لوگ، شاید ان کی بات ہو رہی ہے. آئدر وے یہ خداوند کی مرضی ہے کہ کس کو اس نے درجہ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کافی حد تک جو ہے وہ مسٹریز بھی ہیں، اسرار کا عالم ہے جس کو کلام بیان کرتا ہے، لیکن اس کی تشریح کیونکہ جو مکاشفاتی جو اس کو بیان ہے یہ، اس لیے اس کو بہت سے لوگ اپنے اپنے نظریے سے سمجھتے ہیں اور تعلیم سے سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بیان کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے، جو 12 بزرگ جو بائبل کے خاص طور پہ 12 قبیلوں سے لوگ ریفر کرتے ہیں کہ وہ جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کے جو بزرگ تھے، اور وہ جو ہے، اور اس کے ساتھ یسوع مسیح کے جو ہے شاگرد جو ہیں 12 ان کا ذکر ہے، اور وہ ہوں گے. بہرحال یہ ہمیں آرزو ہے کہ ہم جائیں اور دیکھیں. لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے کہ اب جب یہ ہوا ہے، ریبیلین ختم ہو گئی ہے، تو فالس ریلیجن جتنا ہے نا وہ سب کچھ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. ایوولوشن تھیوری جو بڑی پروموٹ کی جاتی رہی وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کی فلسفی کا جو ہے وہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، ہر طرح کی سائنس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور ہر طرح کی ناانصافی کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ خدا اور یسوع المسیح نے جو ہے وہ پورا کنٹرول اب اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اور یہ میں خاص طور پہ اس کو میں جب دیکھ رہا تھا تو فائنلی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ فائنلی خدا نے اب اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، جو کہ یہ بھی مسٹری ہے کہ کیوں یہ دیا گیا. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ انسان کی فری ول اس کو دینے کے لیے خدا نے ہمیشہ یہ ایسا ہونے دیا. اور میں اس بات کو خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ خدا زبردستی نہیں کرنا چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ جو بھی فری ول کی اپنے آئے، جو اپنے خود اس بات کو جان کے سمجھ کے کہ واقعی ہی خداوند خدا ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو پھر وہ یقیناً جو ہے اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، ان کو سمجھ دیتا ہے، حکمت دیتا ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں اس سبجیکٹ کے تعلق سے. اگر آپ میسج کرنا چاہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ
آپ کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو جواب دیں گے. اور ضرور جو ہے شیئر کیجیے اس پروگرام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ, تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اور اپنے ضرور اپنے شیئر بٹن کو آپ دبائیں. مجھے یہ پہلے آج کہنا تھا لیکن میں کہہ نہیں سکا, بھول گیا. پاسٹر تحسین, آگے چلتے ہوئے اب جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 24 بزرگوں کو اور چانداروں کو جو ہے انہوں نے جو ہے گر کے سجدہ کیا, جو تخت پر بیٹھا تھا, اور یقیناً تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے بالکل ہم خداوند ہمارا خدا ہے, ہمارا آسمانی باپ ہے, اور اس کا بیٹا یسوع المسیح ہے جو اس کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے, کیونکہ زبور نویس کہتا ہے کہ گور میں کون تیری ستائش کرے گا, قبر میں تو ہمیں پھر ایک دفعہ چلے گئے تو پھر موقع نہیں, موقع اسی دنیا میں ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اس بھیڑ میں, دنیا کے اس بسی جو ہے نا, یہ اس طرف جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لوگ اس میں بزی ہیں, مصروف ہیں, اپنی لائف میں روپے پیسے کے چکر میں, گھر کے چکر میں, دوسرے چکر میں, کیریئرز کے چکر میں. لیکن سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں جو ہے, جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں ہمیشہ پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس سفر میں اپنی منزل کا تعین کرنا نہایت ہی ضروری ہے, کہ ہماری منزل کیا ہے, اور کیا ہمارا یہ مذہب, ہمارا یہ دین, یا ہماری بے مذہبی جو ہے ایتھیزم, کیا ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا. اسی بات کو تھوڑا بڑھانا چاہوں گا. ایک چیز جو میں ان حوالوں میں جب دیکھ رہا ہوں, تو جو اسٹانشنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنی ڈیٹیل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. عام طور پر لوگ فیوچر جاننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہزاروں لاکھوں روپے سب سپینڈ کرتے ہیں, بابوں پیروں فقیروں کو پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں اور سب کچھ, لیکن فیوچر کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایمانداروں کا فیوچر کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے, اور کوئی اور میرا خیال مذہب یا ایسا کوئی اسکرپچرز نہیں ہے جس کو مثلا اگر اور یہ چیز ہم نے ابھی ریسنٹلی نوٹس بھی کی, اسپیشلی جب لاک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی تھی, تو لوگوں نے جب اپنے کتابوں کو کھنگالا اور اس میں ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھا, تو اتنے ڈیٹیل میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کیا 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 ہوگا اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہے. یہ جو ساری ڈیٹیل ہے, یہ جو ساری پروفیسی ہے, یہ جو سارا کچھ ہے, یہ صرف بائبل مقدس آپ کو آفر کرتی ہے, جو آپ کو بتاتی ہے کہ ہر سٹیپ پہ کہ اب کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, 1000 سال گزریں گے, پھر کیا ہوگا. مقدس جیسے میں نے پہلے کہا, میں سمجھتا ہوں پھر ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بائبل مقدس تو بار بار پیغمبروں کے وسیلہ سے, نبیوں کے وسیلہ سے یہ ساری باتیں, اس کی میں جب دیکھ رہا تھا, اس کے حوالے اتنے زیادہ ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی. اگر آپ یسایہ نبی کے اس میں چلے جائیں تو وہاں پہ اگر 11واں باب دیکھیں تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے, بالکل, کہ وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور اس کی حکومت جو کے تعلق سے ذکر ہے, اور بہت سی اور باتیں اس کے لکھی ہوئی ہیں. میں نے یسایہ 11 سے 11:4 آپ کے سامنے پڑھی, اور بہت سی باتیں اس میں ہیں. اور میں جب یہ اس کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ایک پورا, اب نہیں صرف آج کی دنیا کے لیے ہی, جب سے دنیا شروع ہے, خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے رہنمائی اصول انہیں دیتا رہا ہے, رہنمائی دیتا رہا ہے. ان کو شریعت جب مانگی تو انہوں نے شریعت بھی خدا نے دی, جب ان سے کہا کہ بادشاہ مانگا تو بادشاہ بھی خدا نے دیا, حالانکہ خدا ناراض ہوا, لیکن کیونکہ وہ خود بادشاہ بن کے رہنا چاہتا تھا. اور خدا جیسا بادشاہ اگر ہو تو ہم شاید دنیا کے آج اس سسٹم میں کسی طرح بھی جو ہمیں ان کی جو ہے وہ پرانی انسانیت سے جڑی وہ کمزوری تھی جس کے باعث وہ انسان. چوتھے ہیلیلویا کی طرف پڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں خاص طور پہ 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا, اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا بادشاہی کرتا ہے. اب یہ چوتھا ہیلیلویا کیا ہے؟ فار کمپلیٹلی ٹیکن اوور کیا ہے خدا نے, بادشاہی خدا اب اس نے اپنی جو ہے پوری بادشاہی, مکمل بادشاہی سٹارٹ کر دی ہے. اور یہاں پہ ہمیں ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے. اب یہ بڑی جماعت
उन ईमानदारों की है आमीन। जो उस पर भरोसा करते रहे, जो उस पर ईमान लाते रहे, जो उस पर तवक्कल करते रहे। और ज़ोर के पानी से की आवाज़ जो है वो, जो मैं समझता हूँ कि हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ नियाग्रा फॉल्स की जो एक आवाज़ें होंगी वो होगी, इसकी यहाँ नज़र आती है। आप ज़रूर इस पर बात बिल्कुल। ये इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद की आवाज़ के ताल्लुक़ से जब ज़बूर की किताब हम पढ़ते हैं, और इसका ज़िक्र जो है शुरू में भी लिखा हुआ है, बुक ऑफ रेवलेशन के शुरू में, कि खुदावंद की आवाज़ जो थी ज़ोर के पानियों की सी थी, गर्जों की। लेकिन ज़बूर 29 में 29 में अगर हम पढ़ें और उसकी तीसरी आयत में देखें तो लिखा है कि खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है। इब्रानी में जो वर्ड आया है माईम आया है, जिसका मतलब है पानियों पर है। खुदाए ज़ुल-जलाल गरजता है, खुदावंद दिलदार बादलों पर, पानियों पर है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ देती है। खुदावंद की लिबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उनको बछड़े की मानद, और लिबनान और सरयून को जंगली बछड़े की मानद कुदाता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है। खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हिला देती है। और खुदावंद लिखा है कि उसके कादिस के बियाबान को हिला देता है। खुदावंद की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्ग कर देती है, और उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफ़ान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है और अपनी उम्मत को ज़ोर बख्शेगा और अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर खुदा की आवाज़, एंजल्स की आवाज़, जमात की आवाज़, हम देखते हैं कि ये सारा कुछ जो है, क्योंकि आप ये देखें कि जमात की आवाज़ है, ये कलीसिया की आवाज़ है। ज़ोर के पानी की आवाज़ ये खुदावंद की आवाज़ है। और जो गर्जों की आवाज़ है ये एंजल्स के थ्रू, क्योंकि लिखा है ना कि 7 गर्जों का भी जिक्र था। तो ये यानी कि सब ने मिलकर जो है वो ये बात बोली है। और लफ्ज़ जो हेवनली होस्ट, हाँ जी, जो कहा जाता है कि हेवनली होस्ट, तो ये जो समझें कि जैसे हम देखते हैं पुरानी जो ड्रामाज होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ के, बादशाह खड़ा है और फ़ौजें खड़ी हैं, और इससे पहले कि वो हमला करें वो कहते हैं अक्रमान, या वो कहते हैं जी अटैक करो और लेट्स अटैक, वो कुछ बोलते हैं। और हालेलुया यहाँ पर जब गर्ज के साथ बोला, दैट मीन्स कि नाउ दे आर रेडी टू जस्ट कम डाउन, और ज़मीन के ऊपर आने के लिए वो तैयार हैं और फुल तैयारी में हैं। ज़बरदस्त सीन सेट हुआ हुआ है और खुदावंद जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जो नेक्स्ट सीन उसके फ़ौरन बाद ही कि घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो शायद फ़ौजें भी रेडी हैं, सारे रेडी हो गए। ये फाइनल हालेलुया करके उन्होंने कहा कि चलो अब जो है नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हुए इसको देखते हैं, और जो 7वीं आयत में बड़ा खूबसूरत, अब ये मैं समझता हूँ वो ऐसा मंजर है जो सारी दुनिया भी बड़ी खुश होती है ऐसे मौक़ों पे, और दुनिया और फैमिलीज़ जो होती हैं वो अब उनका शुरू यहाँ से होता है। और यहाँ पे लिखा है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब शादी जो है ये एक, आप एशियन कल्चर में, मिडिल ईस्टर्न कल्चर में, दूसरों में चले जाएं, अमेरिकन कल्चर में चले जाएं, ये एक बहुत ही वो कहना चाहिए बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसकी बड़ी तैयारियां होती हैं, बड़ा पैसा भी खर्च होता है इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि कई दिन, अब ईस्टर्न कल्चर में और मिडिल ईस्टर्न कल्चर में तो कई दिन के फंक्शंस चलते थे, और उस वक्त भी चलते थे और आज भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सेलिब्रेशन का मौका है, ये एक ऐसी सेलिब्रेशन है। बर्रा की शादी आ पहुंची है। बर्रा यानी यीशु मसीह नासरी, जिसको बर्रा दुल्हा कहा गया है यहाँ पे, और वो उसकी शादी आ पहुंची है। और उसकी दुल्हन ने लिखा है कि अपने आप को तैयार कर, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बीवी उसकी तशबीहन कलीसिया को कहा जाता है, और कलीसिया जो है, जो ईमानदार हैं, वो यकीनन अपने आप को तैयार करते हैं उस बड़ी आमद के लिए, यीशु मसीह के पास जाने के लिए, और उस जगह पे होने के लिए जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा त्यौहार है जिसको जितनी भी इसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं ना जब भी, तो वो कम लगती हैं। और मैं आप ज़रूर इसके बारे में बात करें। हाँ, एक चीज़ उसमें ख़ास तौर पे कहूँगा, फिर आप आके। अब दुल्हन का यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड मेयार रखा गया है, वो पाकीज़गी का मेयार रखा गया है। और वो मेयार है कि वो पाकीज़ा हो, तैयार उसका होना। उसका क्या मकसद है? एक तो जो ज़ाहिरी तैयारी है,
لیکن جو دلہن یہاں پہ ہے یعنی روحانی اس کے روحانی پہلو جو ہے کہ اس کی پاکیزگی کا معیار جو ہے وہ خاص طور پہ ہے، جس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ ایسی وہ دلہن ڈھونڈتا ہے جس کے جسم پہ نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ جھری ہو، وہ ایسی دلہن چاہتا ہے، یعنی کہ وہ پاک صاف دلہن کی بات ہے۔ اور آپ بات کر لیں، میں دنیا کے سٹینڈرڈ کی بھی پاکیزگی کی بھی بات کریں گے۔ بالکل، اور یہ جو کلچر ہے پوری دنیا میں، آپ یہ دیکھیں کہ جب دلہن کو نکاح کے لیے لایا جاتا ہے تو عموماً وائٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئیڈیا آیا تھا؟ یہ یہیں سے بیسیکلی آئیڈیا لیا گیا، اور جو وائٹ گاؤن ہے یا وائٹ ویڈنگ ڈریس ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ بیوی نے تیار کر لیا اپنے آپ کو، شادمانی ہو رہی، خوشی ہو رہی ہے، اور تمجید کی بات ہے، شادی آ گئی ہے۔ اور تیاری کیسے کی؟ جیسے وہ آپ نے ریفرنس دیا افسیوں 5ویں باب میں، اور لکھا ہے کہ اس کی 25ویں آیت میں کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کنیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اب یہ جو ہے بیسیکلی تیاری جو ہے نا، یہ اور اس کا آغاز جو ہے تیاری کا، وہ یہاں سے اب سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان پر گئی ہے تو تیار ہوئی ہے، نہیں، وہ تیار تھی تو آسمان پر گئی ہے۔ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، دیکھیں یہاں جو گو کہ دلہا ہے، دلہا بھی شادی کی تیاری کرتا ہے۔ آمین۔ دلہا بھی جو ہے وہ اس کلچر میں بھی، مڈل ایسٹرن کلچر میں بھی، وہ گھر تیار کرتا ہے، وہ جو ہے گھر تیار کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ متی 22 باب اس کی اگر پہلی سے 14 آیت تک، وہ یوحنا 14 باب اس کی دوسری آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں تیسری آیت کہتی ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور یہ ایک یسوع مسیح نے بھی جو ہے ایک دلہے کا رول پورا، ایک طرف دلہن ہی نہیں کیا، اس نے ہی تیاری نہیں کی، یسوع مسیح نے بھی پورا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ وہ بھی جگہ جیسے دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہے، کسی بھی گھر میں بھی دیکھ لیں تو ایک گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، اگر کمبائنڈ سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں، تو جب کوئی دلہن آ رہی تو پھر اس کے لیے ایک اسپیشل جگہ تیار کی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں رشتہ دار تھے تو ان کا کافی بڑی جگہ تھی، اور وہ جب بھی کسی بیٹے کی شادی کرتے تھے تو ایک نواں کمرہ پا لیتے تھے، وہ کہنا ایک اور کمرہ چھات لو۔ تو مین مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص گھر بنایا جاتا تھا، ایک ایریا بنایا جاتا تھا کیونکہ دلہن کے لیے۔ ایک اور طرح کی دلہن ہے جس کا میں ذکر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، غزل الغزلات کی کتاب میں، سانگ آف سالومن میں، اس میں ایسی بھی دلہن ہے جو کہ آج کی کلیسیا میں بھی لوگ ہیں اور باہر کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے چیپٹر 5 میں ہم جائیں، سانگ آف سالومن، غزل الغزلات، اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی سانو سمجھ آئے گی، تسی جو مرضی کہہ لو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم یہ نومینل کرسچنس کی بات ہو رہی ہے۔ میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ آگے سے وہ جواب کہہ دیتی کہ میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں کر میلا کروں؟ آپ نے جو دنیاوی پاکیزگی کی بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا پاکیزگی کا معیار کچھ اور ہے، اور پھر ایونچولی لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا تو وہ جا چکا تھا۔ اور یہاں پر کپڑے اتار کے ریلیکس موڈ میں ہے یہ دلہن، لیکن اس دلہن کو دیکھیں جہاں پر ریولیشن 19 میں وہ تیار موڈ میں، اس نے کپڑے پہن لیے ہیں جو اس کو کتانی کپڑے دیے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لباس کی بے قدری کر چکے ہیں جو خدا نے ان کو دیا تھا، اور سالویشن، اور they just want to they've gone into the worldliness، اور دنیا کے کاموں میں پھنس گئے۔ لیکن یہ جو دلہن ہے جس کو خداوند لینے کے لیے آ رہا ہے، یہ تیار ہے، یہ فلی تیار ہے، ریڈی ہے۔ اور اس میں اگر آپ نویں آیت خاص طور پہ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے مکاش 19 باب، اور اس نے مجھ سے کہا مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں جو ہے یہاں پہ وہ جو میں نے حوالہ پہلے ابھی بات کی تھی 22 باب اس کی پہلی سے 14 آیت تک، تو وہاں پہ بھی ایک ذکر ہے، بادشاہ نے لکھا ہے کہ شادی کی ضیافت کی دعوت بھیجی، اور اس نے دعوت جو لوگ جو بلائے گئے تھے
وہ دعوت میں نہ آئے. میں شارٹ اس کو کر رہا ہوں, بریف کر رہا ہوں. اور وہ لکھا ہے کہ کسی نے کوئی بہانہ بنایا, کسی نے کوئی بہانہ بنایا, اور پھر اس نے کہا کہ اور لوگوں کو لے آؤ, جاؤ سڑکوں پہ جاؤ اور ان کو لے آؤ, اور پھر بہت سے لوگوں کو. اور یہ وہ جو ہے تمثیل ہے, یہ تمثیلاً کہا گیا تھا کہ خدا نے اپنا ایک اس بنی اسرائیل قوم کو تو چنا, لیکن بنی اسرائیل قوم نے اس طور پہ اس کو رسپانس نہیں دیا, رد کیا, خدا کے خلاف کام کرتے رہے, بتوں کی پوجا کرتے رہے. اور دوسری چیزیں یسوع مسیح آئے تو ان کو بھی ریجیکٹ کیا انہوں نے. تو پھر دوسری قوموں تک نجات کا کام پہنچا, دوسری قوموں تک جو ہے پیغام پہنچایا گیا, اور پھر ان کو دعوت دی گئی, اور جو ہے لیکن ان کو کیا گیا. اور لیکن ایک شخص کے لیے انہوں نے لکھا کہ اس دعوت نامے میں انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا کہ وہ دعوت شادی کے لباس کے بغیر تھا, اور اس سے پوچھا گیا. اور آج میں یہ جب آیت پڑھ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھا کہ مبارک ہے وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آج اس بات کو دیکھنا کہ کیا ہم اس ضیافت میں ہوں گے, اس بڑی شادی میں, کیونکہ یہ اب سیلیبریشن آگے ہم جیسے جائیں گے اس چیپٹر میں تو اس میں ہمیں آگے جا کے سیلیبریشن بھی نظر آئے گی. اور وہ سیلیبریشن جب یہ سارا کام مکمل ہوگا, یہ اس وقت وہ بڑی سیلیبریشن بھی نظر آئے گی, ہم اس میں شامل ہوں گے. اور وہاں سے وہ ملینیم کنگڈم کا بھی آغاز کا ہوتا ہے جو ہم آج چاہتے تھے, لیکن پھر ہم نے سوچا دونوں نہیں بیٹھے جب بات کر رہے تھے کہ اس کو ہم ذرا تفصیلاً بات کریں تاکہ لوگ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم رش نہ کریں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جن کو زیادہ, اور یہ جو زیادہ بتانا ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ شادی کے کپڑوں کے بغیر تھا, یہ کیا سین ہے؟ یہ بیسیکلی آدم نے جب گناہ کیا نا تو اس نے اپنے آپ کو کور کیا, کپڑے اس نے بنائے لیکن لنگیاں تھیں وہ پتوں کی, لیکن خدا نے جو اس کو کورنگ دی تھی, جو اس کو لباس دیا, وہ قابل قبول ٹھہرا. یہ جو ہے یہ جو اپنے کاموں سے, اپنے اعمال سے, اپنی جو ہے راست بازی کے کاموں پر تکیہ کرنے کا جو سسٹم ہے, جیسے پولس نے کہا تھا نا کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لعنت کے نیچے ہیں. یہ بیسیکلی وہ شخص تھا جو کہ سوچتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو خدا کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں. اور یہاں پر یہ جو آیت ہے نا کہ یہ جو مہین کپڑے ہیں مقدس لوگوں کو, یہ راست بازی کے کام مراد ہیں. بہت سارے ایسے گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی جیسے میسیانکس ہیں, اور یہ وہ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیکھیں شریعت پر عمل کریں گے تو جو ہے نجات ملے گی, تو جو ہے ہم بادشاہ میں جائیں گے. یہ یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بیسیکلی کس کو یہ لباس ملا اس کا ذکر ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 3 باب میں اور اس کی 5ویں آیت میں, ریولیشن 3:5 میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے اس سے اسی طرح سفید پوشاک دی جائے گی. اب غالب کیسے آئے ہیں یہ اس کا ذکر بھی ریولیشن میں ہی ہے, ریولیشن چیپٹر 12 میں, اور اس کی ہم آیت نمبر دیکھیں گے 11. لکھا ہے کہ وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب ہے. تو غالب کون آتا ہے؟ جو برہ کا خون لیتا ہے. لیکن کہ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے. تو یہ جو راست بازی کا کام ہے بیسیکلی, یہ بیسیکلی وہ ہے جو کہ نجات پانے کے لیے منہ سے اقرار کرنا اور توبہ اور بپتسمہ کا عمل ہے. یہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی شریعت کے اور تورات کے یا ایسے چیزوں پر عمل کرو تو شاید جا کے تمہیں ملے, کیونکہ یہ ورک بیسڈ سالویشن نہیں ہے. یہاں پر اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. یہ بیسیکلی یہ فیتھ بیسڈ سالویشن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو خدا کے فضل کے وہ جو ہمارا کنفیشن ہے وہ بھی ایک عمل ہے, اس کو عمل کے طور پر لکھا گیا ہے. اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں یہ اب یہ وقت جو خاص طور پہ ہم نے یہ بتایا 9ویں آیت 19واں باب 9ویں آیت میں, اور یہاں پہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر جو بی ایٹیٹیوڈز ہیں, مبارکبادیاں ہیں, متی کے انجیل 5واں باب اس کی غالباً 4تھی آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے, وہ جو غمگین جو دنیا میں دکھ میں تھے, جو پریشانیوں میں تھے, لیکن یسوع مسیح پہ توکل کرتے رہے, بھروسہ کرتے رہے, ایمان پہ اس کے کھڑے رہے, اب یہ ان کے لیے وقت آ چکا ہے. یہ جو وقت ہے کہ برہ کی شادی آ پہنچی, یہ ضیافت ان کے لیے اب تیار کی گئی ہے. جو دنیا میں تو شاید انہوں نے دکھ اٹھایا, دنیا میں تو شاید انہوں نے وہ دنیا جو رنگینی تھی اس کو انہوں نے رد کیا ہے, دنیا کی ساری خواہشوں کو شاید انہوں نے رد کیا ہے, لیکن شاید دنیا نے انہیں مختلف طریقے سے پرسیکیوٹ بھی کیا ہے, غم بھی دیا ہے, دکھ بھی دیا ہے, ان کے خلاف بڑی باتیں کی ہیں. لیکن خدا کا کلام یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا متی کے انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں, مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں
کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، اور وہ تسلی کا وقت اب آ گیا ہے، وہ تسلی کا وقت جب یسوع مسیح دوبارہ ان کی آمد ہو رہی ہے، دوبارہ آمد وہ آ رہے ہیں، اور اب پچھلے ابلیس کے سارے کام جو ہے وہ مٹائے جا چکے ہیں، ان کو ختم کیا جا چکا ہے۔ آخری جو ہے جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کا جو جمع ہونا، جو آخری ایک جنگ ہے، اس کے بارے میں میرے خیال ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ مجدون کی جنگ ہے، اور پھر ابھی برکش جو ہے اب یسوع مسیح کی دوسری آمد کو بھی ہم نے بھی پورے طور پر ٹچ نہیں کیا، لیکن ہم ٹچ اس کو پراپرلی نیکسٹ کریں گے۔ لیکن 10ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع، اس کو بلکہ پورا آپ آیت کو اگر پڑھ دیجئے 19ویں باب۔ بالکل، یہ بیسیکلی میں اسی کے بارے میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ اور بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب فرشتے نے یہ بات کی کہ خدا کی باتیں سچی ہیں، یوحنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنز میں آ جاتے ہیں۔ یوحنا جو لکھا رہی ہیں اس کتاب کے، اور لکھا ہے کہ میں نے اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا، ٹھیک ہے نا۔ یوحنا نے اینجل کو سجدہ کرنے کی کوشش کی، اینجل نے جواب میں کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں، خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اب یہ بات ایک خاص ہے، اس پہ میں بھی یسوع ہی کو سجدہ کر۔ آج بہت سارے لوگ بہت سارے بت ایون کلیسیوں میں بھی بنا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور کہاں کہاں وہ سجدے کرتے ہیں جا کے۔ آج کلام بڑے واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہے، اور یہ آخری وقتوں کی بات ہے، یسوع ہی کو سجدہ کر۔ کسی طور پہ فرشتے کو بھی سجدہ نہیں روا نہیں ہے، کسی اور کو بھی سجدہ روا نہیں، صرف یسوع مسیح ہمارے خداوند، ہمارے کیوں خدا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ خدا ہے۔ جی آپ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہاں پر ذکر ہے کہ یسوع مسیح خدا ہیں، یا اب یہ ایکشنز کے ساتھ پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ دا بائبل، پرانے عہد میں بھی جب اینجل کو سجدہ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے وہ سیمسن کے ٹائم پہ ہوا، یا اس کے پیرنٹس نے، تو انہوں نے یہی کہا کہ تو نہ کر سجدہ۔ دانیل نے بھی کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ تو مجھے کیوں سجدہ کرتا ہے، میں تو تیرا ہم خدمت ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ اور اینجلز نے ہمیشہ ریفیوز کیا ہے، نبیوں نے بھی ہمیشہ اس چیز کو ریفیوز کیا، اور خدا کے جو خادم تھے انسان تھے۔ لیکن 2 جگہ پر ہم یہ، ویسے تو اور بھی جگہ ہیں لیکن میں 2 حوالے آپ کو پڑھانا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا گیا اور انہوں نے اس چیز کو ریفیوز نہیں کیا۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی ہم 9ویں آیت دیکھتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ لکھا ہے کہ دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے انہیں کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ چلیں، یہ جی اٹھنے کے بعد تو جلالی بدن تھا اور یہ سب کچھ۔ جی اٹھنے سے پہلے بھی متی 8 باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی 2 آیت میں ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں اور اس کی آخری باب 24واں اور اس کی 50ویں آیت میں لکھے، پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے آیا اور انہیں ہاتھ اٹھا کر برکت دی۔ جب انہیں برکت دے رہا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو کر آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ دیٹ مینس کہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے، اور یسوع نے کیوں ریجیکٹ نہیں کیا اس سجدے کو؟ کیونکہ ہی ہمسیلف از گاڈ، اور خداوند یسوع مسیح خداوند خدا ہیں، اور وہ معبود ہیں، ہمارا خدا ہے، اور وہ صرف نبی نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ خاص طور پہ بڑا ضروری ہے، اور وہ ہے خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اب اس کو بھی اکثر لوگ چاہتے ہیں ایکسپلینیشن ہو۔ نبوت کا اصل مقصد جو ہے وہ یسوع مسیح کی گواہی دینا ہے۔ نبوت جو ہے اس کا اصل مقصد بائبل جو بیان کرتی ہے وہ یسوع مسیح کی گواہی دینا اور یسوع مسیح کے کاموں کا گواہ بننا ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے، ہاں جی بالکل، انہوں نے یسوع کے بارے میں بتایا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پروفیشنل نبی بھی آئے ہوئے ہیں، وہ دکھ کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں کہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، آپ اس کو کیسے بیان کریں؟ بالکل، میں ضرور بیان کروں گا۔ یہ ہولی اسپرٹ کہ جو اس کا پیچھے جو کنیکشن ہے ہم یوحنا کی انجیل 16ویں باب میں دیکھتے ہیں، اور اس کی
ہم 13ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا کہ جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ سو روح القدس اگر نبوت، کیونکہ نبوت کی روح کیا ہے کہ جو اسپرٹ آف پروفیسی، یعنی کہ پروفیسی کے پیچھے جو روح کھڑی ہے وہ کون ہے؟ وہ پاک روح ہے، پاک روح لے کر آتا ہے، اور وہ کس کے بارے میں؟ یسوع نے بڑا کلیئر لکھا تھا کہ جب سچائی کا روح، وہ پاک روح آئے گا تو وہ میری بات کرے گا، مجھے جلال دے گا۔ تو یسوع کی گواہی، پاک روح یسوع کی گواہی دیتا ہے، اور یہ ایکچولی اصل بات، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اس کو بڑا ڈیفرنٹ اینگلز پہ لے جاتے ہیں کہ جو اصل مقصد، نبوت کا اصل مقصد ہی یسوع کی گواہی دینا ہے اور یسوع مسیح کے کاموں کا گواہ بننا ہے، اس کے کاموں کا گواہ بننا، اس کی گواہی دینا، اس کے کاموں کا بیان کرنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور آج ہم خاص طور پہ میرا خیال ہے ہم 10 آیت تک ہی پہنچ چکے ہیں، اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا پراپرلی آگے لے کے چلیں گے۔ آپ اس کو ذرا سم اپ اگر کرنا چاہیں آج کے سارے سم اپ، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس چیپٹر کا آغاز ہی جو ہے وہ آسمان کے بارے میں ہوا کہ آسمان پر جماعت تھی، آر وی ریڈی ٹو گو ان ٹو ہیونس، اور خداوند نے ہمارے لیے کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں کیا، خدا نے ہمیں آسمان دیا ہے اور ہمیں اس جماعت کا حصہ بنایا ہے، ہماری تیاری میں بھی مدد کرتا ہے، پاک روح نے دیا، شادی میں بلایا، اپنی بیوی ٹھہرایا یعنی کلیسیا کو اپنی دلہن بنایا ہے، اور ہمارے لیے خداوند جنگ کرے گا اور ہمیں فتح بخشے گا، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از گاڈ ہمسیلف، اور اگر سجدہ کرنا واجب ہے وہ صرف یسوع مسیح کو ہے۔ اگر نبوت کی گئی ہے تھرو آؤٹ دا بائبل، پرانے عہد میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کی، اور کسی کے بارے میں بات نہیں کی، اور جس کو ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو اور دنیا کو یسوع مسیح کے لیے تیار کیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ تیاری کرو یسوع مسیح کے لیے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے لیے آیا ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ جیسے برا کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اور وہ تیاری کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر ہم تیار اب نہیں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، اور بلیس یو۔ اور ناظرین، ہمارا اس آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ جو اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ آج ہم اس کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر طور پہ، اچھے طور پہ سارے اس مکاشفہ کے ساری اسٹڈی کو آپ تک پہنچائیں، ہم اس کے دوسرے پارٹ میں اگلی دفعہ اس پہ بڑی تفصیلاً بات کریں گے تاکہ اچھے طور پہ آپ سے پہنچا سکے جو دوسری آمد کا ہے، اور پھر ہمیں ایک اسپیشل شاید پروگرام ہم اسپیشلی ہرمجدون کی جنگ، یہوسوت کی وادی کا ذکر ہے، اس پہ بھی ہم کریں گے، کیونکہ یہ اب ہمارے پاس آخری 2-3 چیپٹر جو رہ گئے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو بہتر طور پہ جاننا آپ کے لیے اور ہمارے سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم نے آج اس پروگرام میں دیکھا کہ خوشی کا وقت، ہاللویہ کا وقت خدا نے دنیا کو پرووائڈ کر دیا، ایمانداروں کو پرووائڈ کر دیا، جو خوش ہیں کہ اب آمد اس کی ہو گئی ہے۔ یہ ذکر اس وقت کا ہے، مکاشفہ کا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا جلد ہونا بہت ضرور ہے، اور یہ واقعات جلد ہونے والے ہیں، اور پھر ایمانداروں کو ان کی ساری ایمانداری کا، یسوع پہ ایمان لانے کا، خدا کے ساتھ چلنے کا، اور خدا کے ساتھ رہ کے پھر آئندہ زندگی کو گزارنے کا، یہ سارا جو ہے وہ وہاں تک سلسلہ پہنچ چکا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہی لوگ جو ہم نے جس کے لیے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ تخت کے نیچے سے آوازیں آ رہی ہے کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا، وہ اب خوش ہیں اور وہ ہاللویہ کے گیت گا رہے ہیں، اور یقیناً ہم بھی شادمانی میں، خوشی میں ہاللویہ کے گیت گاتے ہوئے خداوند کے پاس شامل ہوں گے، اس بڑی جنگ میں جو ابلیس کے خلاف ہمیں اس دنیا میں ہے۔ ہمیں اس کو لڑنا ہے تاکہ ہم اس جنگ کو لڑ کے ابلیس کے خلاف ہر طرح کے ایسے کاموں کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے دور کر کے جو خدا کے خلاف ہیں، ہم اس طور پہ آگے بڑھیں تاکہ ہم
ہم بھی اس برے کی شادی کی ضیافت میں شامل ہونے کی دعوت کو حاصل کر سکیں، یعنی کہ خدا کے پاس جانے کی اس طور پہ ہم جا سکیں، اس طور پہ حاضر ہو سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملیں گے اور خداوند کی ساری باتوں کو آپ تک پہنچائیں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔